सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, किसी भी शख्स का ये ख्वाब होता है कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार उसका एक अपना घर हो जिसे वो ख़ुद तामीर कर सके, वो अपने नाम पर वो एक घर ख़रीद सके, उसकी फैमिली उस छत के थले रह सके। ये ख्वाब लिए बहुत से पाकिस्तान में लोग हैं जो शायद चले जाते हैं, लेकिन वो किराए के मकानों में इसी तरह से ज़िंदगी गुजार सकते होते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक ऐलान किया कि अपना घर स्कीम के हवाले से 2 तरह के प्रोजेक्ट्स उसमें दिए गए। एक तो वो लोग थे जिन्हें हुकूमती स्कीम के तहत अपने घर दिए जा रहे थे, और दूसरा ये था कि बैंक लोन के ज़रिए लोग जो है वो अपना घर ख़रीद सकते हैं। ये दोनों तरह के सिस्टम इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है इस वक्त कि सबसे ज़्यादा महंगाई के जो तूफ़ान आया है पिछले 2 साल में, उसमें हर तरह से लोग परेशान हैं। वहीं पर अपना घर बनाने का ख्वाब उनकी अब पहुंच से मज़ीद दूर होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ हम बात कर लें इस साल में स्टील की कीमत जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, कि जहां स्टील 45 से 50 हज़ार रुपया महंगा हुआ, 1,10,000, 1,15,000 से 1,80,85 तक पहुंच गया है एक साल के अंदर अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि घर की कीमत जहां 50 लाख में कोई शख्स अपना घर तामीर कर सकता था, छोटा घर 125 गज जिसे 5 मरला घर कहा जाता है, वो अब घर की कीमत भी 60 से 65 लाख तक पहुंच गई है। ये बड़ा अलमिया है। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट्स उनको पहले मिल रहे थे फ्लैट की सूरत में 45-50 लाख रुपए में, अब वो वहां से बढ़कर 60-70 लाख पर पहुंच गए हैं, क्योंकि महंगाई हो गई है। चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो सरिया है, चाहे वो मजदूरी है, जितनी भी चीज़ें हैं, खासतौर पर जो इंपोर्ट हो रहा है मटीरियल, उसमें ज़्यादा मामलात बढ़े हैं। एक जानिब ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा रोज़गार हो रहा था, लोगों को अपने घर के ख्वाब पूरे होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन पिछले साल सवा साल से जो महंगाई का एक तूफ़ान आया है कोविड के बाद, उसमें ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। दूसरा मामला ये है, कराची में हम खास तौर पर बात कर लें, फिर बड़े शहरों की बात कर लें, तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि कहाँ कौन सी जगह खरीदी जाए तो वो वाकई उसकी जगह हो सकती है। क्योंकि हालिया दिनों में 2-3 टावर्स गिराए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा मामला नस्ला टावर का था, फिर उसके बाद और टावर्स हैं। लोगों ने किस्तों पर अपने घर लिए, जमा पूंजी थोड़ी थोड़ी हर महीने देते रहे, लेकिन जब घरों में शिफ्ट होना था तो पहले गिरा दिए गए। कुछ लोग घरों में शिफ्ट थे, उन्हें बाहर निकाल कर उनकी बिल्डिंग्स गिरा दी गई। तो लोगों को ये नहीं मालूम है कि कौन सी जगह लीगल है, कौन सी नहीं है। पिछले दिनों में आपने देखा कि बाकायदा तौर पर इस पर एहतजाज किया गया कि कोई एक मैकेनिज्म बना दें, कोई एक अथॉरिटी बना दें, जिससे एक फाइनल लेटर मिले और उसके बाद यहाँ बिल्डिंग जो हाई राइज कराची का एक हुस्न है वो तामीर की जाए और लोग उसमें अपना फ्लैट खरीद लें। लेकिन ये ना हो कि लोग सारी जमा पूंजी लगा दें और उसके बाद बेघर होकर बैठ जाएं। आज इन दोनों सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे इरफान वाहिद साहब, मारूफ बिल्डर हैं कराची के। बहुत शुक्रिया इरफान वाहिद साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ हैं। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें जहांज़ेब खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, स्टील ग्रुप के सीईओ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये क्यों इस तरह से चीज़ें बढ़ी हैं। दोनों मामलात पर बात करेंगे। इरफान वाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मैं बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि आप खुद, आपकी बिल्डिंग्स और आपका जो जितना भी काम है वो कराची में हो रहा है, लेकिन कराची के लोगों के लिए ये परेशानी है कि कौन सी जगह लीगल है, कौन सी नहीं है। खुद आप लोग बिल्डर्स हुए हैं, वो बिल्डिंग बनाने के लिए एनओसी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फैसला होता है कि ये तो बिल्डिंग जो ठीक नहीं है। हमने मुख्तलिफ कराची के जगहों पर ये रिपोर्ट्स देखी, मीडिया में आ रही थी, खुद डिपार्टमेंटल के अंदर ये फलां जगह पे इलीगल है, फलां जगह पे इलीगल है। तो सर ये कैसे मुमकिन होगा कि लोग जो अपना घर लेना चाहते हैं, आप लोगों से फ्लैट खरीदते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, उनको कैसे मालूम हो कि जगह लीगल है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें यह दावत दी है। बिल्कुल हमारा रोना बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि हम 17 जगहों से एनओसीज लेते हैं और उसका ड्यू डिलीजेंस पूरा होता है, 6-6 महीने साल लग जाते हैं टोटल एनओसीज लेने में। फिर एनओसीज मिलती हैं और एक जगह से नहीं, कई इदारे जो हैं वो आपस में उसकी ड्यू डिलीजेंस करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और फिर हमें एनओसीज दी जाती हैं और फिर हम उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर ये ऐसा वाक़या हो जाता है। तो हम कहाँ से लें? यही तो हम चाह रहे हैं, कोई ऐसा कमीशन बन जाए या कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए ताकि उससे जाके एनओसी लें, ताकि बात वंस एंड फॉर ऑल सारी क्लियर हो जाए, खत्म हो जाएगा भाई ये फाइनल एनओसी है। तो इसके लिए पिछले दिनों में आबाद ने बाकायदा एहतजाज भी किया, तो फिर आप लोगों के लिए कोई अब चीज़ें हुई हैं, कोई बातचीत यकीन दहानी करवाई गई,
کوئی ون ونڈو ٹائپ کا ایک معاملہ ہو, آپ لوگ دیں اپنی درخواستیں, وہ ڈپارٹمنٹ خود سے کریں اور آخر میں آپ کو ایک فائنل NOC مل جائے. کوئی بات چیت ہوئی آپ کی اس بارے میں حکومت سندھ سے؟ بالکل حکومت سندھ سے بھی بات ہوئی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے, اور چیزیں آگے کی طرف گامزن ہیں. انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ چیزیں ہو جائیں. تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس کے ساتھ کہ کئی ایفیلیٹڈ انڈسٹریز آلریڈی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور وہ اگر یہ ہماری جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم عمران خان نے جو لے کر آئے تھے تو ہم اس کو بڑا پازیٹیو لے رہے تھے تمام بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, کیونکہ یہ گیم چینجر ثابت ہوتی پوری اکانومی کی پاکستان کے لیے. جس طرح آپ اگزامپل لیں, دبئی میں کنسٹرکشن انڈسٹری نے فلرش کیا, بوم لے کر آیا, تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ جو 72 ایئرز میں جیسا پہلی دفعہ یہ ایز این انڈسٹری کنسٹرکشن کو ایز این انڈسٹری کا درجہ دیا گیا, تو وی ور ویری پازیٹیو. لیکن اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, دس از کا, اور عام الاٹی بیچارہ ایک عام آدمی ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر زندگی بھر کی کمائیاں ایک ہم جیسے بلڈر یا ڈیولپر کو دیتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر یہ ہو جائے تو یہ ایک بڑا کانفیڈنس شیک میجر ہے جو یہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا, ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو اب کاسٹ بڑھ گئی ہے اس سے بڑا ایک ایفیکٹ آ رہا ہے, لیکن جو آپ نے بات کی ہے اس سے دیگر انڈسٹریز تقریباً 70 سے 73 انڈسٹریز ہیں بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہیں. تو اگر کنسٹرکشن انڈسٹری فلرش کرتی ہے تو بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں یہ ہم نے دیکھا بھی ہے. اچھا لغاری صاحب, ایک جو بڑا اہم موضوع ہے, بڑا اہم معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی جیسا بڑا شہر ہو, میٹروپولیٹن سٹی میں لوگ رہنا چاہتے ہیں, سہولیات ہوتی ہیں, لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس گھر کو کیسے وہ لیگل ڈکلیئر کر پائیں, کیونکہ NOC ان کے پاس بھی 17 ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک دم سے آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ کے پاس زمین ہی نہیں, یہ KDA کی تھی, سندھ گورنمنٹ کی نہیں تھی, یہ سندھ گورنمنٹ کی ہے, یہ KDA کی نہیں ہے. اسی میں جو معاملہ ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ کم از کم چیزوں کو سادہ کیا جائے حکومتوں کی جانب سے. دیکھیں, حکومتوں کی جانب سے بھی ہوا ہے, قابل احترام عدالتوں کی طرف سے بھی ہوا ہے. عدالتوں نے بھی ایسا کیا کہ جب فیصلے کیے تو ان کے بارے میں آپشنز نہیں رکھے گئے یا آپشنز کے بارے میں سوچا نہیں گیا. اچھا, اس میں کوئی بلڈنگ اگر گرائی جانی تھی تو اس کا کچھ حصہ گرایا جا سکتا تھا جس کے بارے میں تھا جی یہ غلط ہے, تو ایسا بھی فیصلہ کوئی آ سکتا تھا. میں نہیں, کیونکہ خود آفر کی ہے جناب چیف جسٹس نے کہ فیصلوں پر تنقید کی جائے, اس کو ویلکم کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قانون کی صراحت کے باوجود قانون یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے, آپ جائیں الاٹمنٹ لیں, الاٹمنٹ کے بعد پوزیشن آرڈر ہوگا, پھر اکنالجمنٹ آف پوزیشن آرڈر ہوگا, پھر آپ چالان بھریں گے, پھر جتنے چالان ہوں گے وہ سارے کے سارے بھریں گے, پھر آپ کو جو ہے وہ ساری اس کمپلیشن کے بعد کہا جائے گا جائیں آپ لیز حاصل کریں. لیز حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی ایکسٹرا لینڈ لا رہا ہے تو ایڈنڈا لیز لیں, اس کے بعد جناب آپ جائیں ایک ٹاؤن پلاننگ کے پاس, ٹاؤن پلاننگ اپنا فیصلہ کرے, پھر آپ جائیں ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس, اس کے پاس بھی جائیں, وہاں سے بھی آپ سارا پروسیس پورا کرنے کے بعد جب آپ اپنا کام شروع کریں تب معلوم ہو کہ جی یہ فیصلہ تو جو سب یہ جتنے بھی پروسیس کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ناکارہ ثابت ہوئے ہیں, اس لیے کہ کورٹ کا اعتراض آ گیا ہے. اچھا, کورٹ کے اعتراضات کی بھی ایک کوئی قانونی حیثیت ظاہر ہے, وزڈم ہوتا ہے عدلیہ کا, ان کے پریسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے سامنے, لیکن اگر کوئی واضح صریحاً کوئی قانون موجود نہیں ہے, یعنی 17 NOCs کے بعد یا اس طرح کی اور چیزوں کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ جناب آپ چیزوں کے بارے میں. اب میں کراچی کے ہمارے محترم بلڈر موجود ہیں, کراچی میں کوئی 30 ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پر بین لگا دیا گیا ہے, اور وہ پلاٹ جو باقاعدہ جن کو کمرشل کیا گیا اور کمرشل کی وہ پیمنٹ کر چکے ہیں یہ بلڈر حضرات, ان سب کو کہہ دیا گیا. میں کہتا ہوں اس ایکٹیویٹی میں عدالت کا ایک فیصلہ ہے, سب نے احترام کیا, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر, لیکن خربوں روپے کا نقصان ہوا ہے بلڈرز کو, خربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اب وہ بیچارے کیا کریں, ایک بلڈر نے 35 کروڑ کے 3 پلاٹ لیے, 1 ارب سے زیادہ کے پلاٹ لیے, معلوم ہوا کہ جنہیں وہ کمرشل نہیں رہے ہیں, اب وہ فوت ہو چکے ہیں, کمرشلائزیشن فوت ہو گئی ہے. اب فوت ہو گئی ہے, کسی قانون کے تحت ہوئی ہے یا عدالتی حکم کے ذریعے ہوئی ہے, ابھی اس کے اوپر بین ہے, اور سارے بلڈرز پریشان ہیں کہ کیا کریں, اس لیے کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے.
آپ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اتھارٹی بناتے ہیں، کل اتھارٹی کو بھی نہ مانا جائے، کل کوئی ایک ادارہ بنا دیا جائے، اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، اس کو بھی اگر نہیں مانا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہاں چیزوں کو اس طرح سے بھی دیکھا جانا چاہیے انسانی بنیادوں پر. جیسے ہم نے ابتدا میں یہ بات کی تھی لغیر صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے جب یہ رسلا ٹاور کا معاملہ اٹھا تو کہ انسانی بنیادوں پر آپ جرمانے کریں، ہیوی جرمانے کر کے آپ بہت ساری چیزیں بچا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئی ہیں. اچھا، اس پہ ہم بڑی سیر اصل بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج میں چاہوں گا کہ ہم جو یہ تعمیراتی لاگت میں اضافہ ہوا ہے، ابھی اندازے کے مطابق یہ بھی عارف جیوا صاحب بھی آباد کے ممبر ہیں، ان کا ایک ہمارے سے گفتگو کرتے ہوئے بیان تھا، انہوں نے کہا 1-1.5 سال کے عرصے میں تعمیراتی لاگت جو ہے وہ 1200 مربع فٹ کے حساب سے وہ بڑھ چکی ہے. یعنی کہ 1000 مربع فٹ کا ہے تو 12 لاکھ روپیہ اس کی لاگت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. یہ جو ہوا ہے اب تعمیراتی شعبے میں، یہ تو بہت بڑا ایک نقصان ہے. ایک تو نقصان آپ لوگوں کا ہوا ہے کہ آپ نے بکنگ کسی اور پہ کی تھی 1.5-2 سال پہلے، کمپلیشن جو ہے وہ عرفان صاحب وہ اب کسی اور پہ ہونا ہے. تو یہ جو لاگت بڑھ رہی ہے اس سے بھی بہت زیادہ فرق ہوا ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ خریداری کم کر پاتے ہیں، لوگ جو بنوانا ہے وہ بھی مشکل ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہا، بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کئی عرصے سے کراچی میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں جیسے بھائی نے بتایا کہ کمرشلائزیشن بند ہو گیا، لوگوں نے بلینز کی چیزیں یہاں لی ہوئی تھی لیکن ان کو پراپرلی اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، پہلے سے پتہ نہیں تھا یا چیزیں نہیں ہوئی یا بعد میں قانون آیا. تو اس سے بیسکلی کراچی کے جو عوام ہے اور کراچی کے بلڈرز کو پراپر طریقے سے سننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ کراچی آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ٹیکس دیتا ہے. اور پھر جس طرح یہ انڈسٹری فلرش کر رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے بلڈرز، بڑے بڑے ڈیولپرز یہاں کام کر رہے ہیں، تو ان کی اگر پراپر جو ان کی چیزیں ہیں وہ اگر مینیج نہیں کی گئیں، ان کی سنوائی نہیں ہوئی، تو لوگ اپنی انویسٹمنٹ لے کے چلے جائیں گے باہر. اور لوگوں نے یہ کہا بھی ہے، کئی لوگ پنجاب بھی جا رہے ہیں اسی چکر میں کہ یار یہاں پر چیزیں پراپر مینیج نہیں ہو پا رہی ہیں. اور دیکھیں پورے پاکستان میں قانون سازی ایک ہی جیسی ہونی چاہیے، چاہے وہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، تاکہ وی آر آل پاکستانیز اینڈ ایوری جوڈیشل ایکٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو آل آف دا پروونسز. تو یہ چیزیں ایز اے بلڈر، ایز اے پاکستانی کی اکانومی کے جو ہم جیسے لوگ جو ہیں جو یہاں پر بڑے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ڈیولپر جو نہ صرف کتنے روزگار دیتے ہیں بلکہ کئی ٹیکسیشنز میں بھی ہمارے رینکنگز میں نمبر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ افیلیٹڈ اور انڈسٹریز بھی چل رہی ہیں. تو ہمارے لیے کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے جو ہماری سنوائی ہو. یہ بالکل بڑا ضروری چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے. ہم پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے عرفان واحد صاحب، بلڈر ہیں، ممبر آباد. بہت شکریہ عرفان واحد صاحب آپ کے وقت کا. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے، یعنی کہ 16 دسمبر. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. ناظرین، 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی کٹھن سا دن ہوتا ہے. 16 دسمبر 1971 اور پھر 16 دسمبر 2014. بہت مشکل ایک معاملہ ہے کہ جب انسان یہ سوچے کہ پاکستان ایک 1947 میں لا تعداد قربانیوں، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے رفقا کی انتک محنتوں کے بعد حاصل ہونے والا ایک بڑا ملک تھا، لیکن 1971 میں یہ ملک ٹوٹ کر 2 لخت ہو گیا. یعنی کہ بنگلہ دیش ایک نیا ملک مارز وجود میں آیا، اور پھر باقی جسے مشرقی پاکستان کہتے ہیں، آج ہم اسے پاکستان کہتے ہیں. اس زخم کو ابھی مندمل نہیں ہو پایا کہ 2014 میں وہ واقعہ ہوا کہ جس نے آج تک 7 سالوں میں جھنجھوڑ کر رکھا ہوا ہے پوری قوم کو. ایک جانب تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو قومیں یکجا ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں اور کسی مشن کے لیے آگے بڑھتی ہیں. کہ 2014 کے بعد جب ضرب عضب آپریشن کی کامیابیاں اور پاکستان آج جس حالت میں ہے، جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، کراچی سے لے کر لاہور، اسلام آباد، بڑے شہروں کی طرح چھوٹے چھوٹے شہر بھی، آج کوئٹہ اور پشاور میں بھی لوگ جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. ان علاقوں میں جو کسی دور میں نو گو ایریا بن گئے تھے، پاک فوج کی بے پناہ قربانیوں کے بعد اب وہاں پر لوگ سیر و سیاحت کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے. وہاں کے لوگوں کو ووٹ کا حق مل گیا ہے، وہ قومی دھارے میں واپس آ گئے ہیں. یہ وہ تمام تر عمل ہیں جہاں یہ قوم جو ہے وہ قربانیوں کے بعد آگے بڑھتی ہے. لیکن بہرحال یہ دن
ان چیزوں کو ایک طرف تو یاد کرنے اور دکھ کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف اسی حوالے سے ان دنوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی صحیح بھی ملتی ہے۔ ہم آج بات کریں گے، ہمارے ساتھ نظیر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہے، ایڈیٹر ان چیف بول لغاری صاحب، شکریہ آپ کا، بڑا آج کٹھن دن ہے، آپ تو بہت ساری چیزوں کے شاہد بھی ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب موجود ہیں۔ امجد شعیب صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، بہت سے معاملات، بہت سی چیزوں سے امجد شعیب صاحب جو ہے وہ بھی شاہد ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے اور ان چیزوں کا تجربہ بھی ان کے سامنے ان سارے معاملات کا ہے۔ لغاری صاحب پہلے ہم حالیہ واقعے سے آغاز کر لیتے ہیں۔ سانحہ اے پی ایس بڑا ہی ایک دل خراش سا واقعہ ہے کہ جب صبح ہم بیدار ہوئے اور اس کے بعد یہ جو صورتحال ہوئی کہ سخت سردی کا موسم، اور سخت سردی کے موسم میں پھول جیسے بچے جو ہیں وہ پھولوں کے مطلب رنگ میں رنگ گئے کہ اپنے ہی خون میں۔ تو آج بھی جب یہ دن آتا ہے، یہ واقعہ ہوتا ہے، تو مطلب اب بات بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دل کے ہزار ٹکڑے ہوتے ہیں، دل بہت دکھی ہوتا ہے، اتنا شدید دکھی ہوتا ہے کہ آج کے دن کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، بہت بجھے دل کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس دن یہ واقعہ ہوا ابتدائی خبریں آ رہی تھیں اور میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے ساتھ میری بیٹی تھی، اور اتنے میں زی ٹی وی کا فون آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ کے ہاں دہشت گردی جو ہے اب اس حد تک جا پہنچی ہے، کیوں آپ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کتنے غلط سوال ہے کہ ہم دکھی ہیں، ہمارے دل میں ایک درد ہے، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، اور اس وقت تک تو یہ عمل رکا بھی نہیں تھا کہ شہید ہو رہے ہیں، اور آپ اس کو دل کو کچوکے دینے والے سوال کر رہے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں، ہمارے جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہمارے لوگوں نے زخم سہے ہیں، ہمارے اداروں کے محفوظ پناہ گاہوں پر حملے ہوئے ہیں، ہماری چھاونیوں گریزنز پر حملے ہوئے، ہمارے جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملے ہوئے، ہمارے ان بچوں پر حملہ ہوا اور ہمارے بچے شہید ہوئے۔ اس وقت بھی میرا یہ کہنا ہے، اب بھی یہ کہتا ہوں کہ جب ول جاگتی ہے، اور اس دن بھی یہی ہوا تھا کہ جب یہ طے کر لیا گیا کہ نو مور، اب نہیں ہونے دیں گے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپریشن ضرب عضب کا اعلان کیا گیا، اور جن لوگوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں کی ہوئی تھیں، دھرنے دیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دھرنے اٹھا لیے، جن لوگوں نے کچھ اور کام کرنے تھے وہ اٹھا لیے، سب اٹھ کر قوم ایک یکجہتی کی طرف چلی گئی اور ایک نیشنل ایکشن پلان منظور کیا، اگرچہ اس کے بہت سے نکات پر اب بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس واقعے کو 7 سال ہونے کو ہیں، اور 7 سال ہی ہو چکے ہیں آج، تو ہمیں اب بھی نیشنل ایکشن پلان کی بہت سی چیزوں پر عمل درآمد کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حکومتیں اپنی ول پیدا کریں۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ جب ول ہوتی ہے نا، جب یہ موجودہ وزیر اعظم سری لنکا کے ان کی ول ہوئی راجا پاک سے، جو اس وقت صدر تھے، ان نے ول ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ختم کرنا ہے، تو پھر پربھا کرن کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کئی گھنٹوں تک لاش پڑی ہوئی تھی، کسی نے نہیں آ کر اٹھائی، جو دہشت کی علامت بنا ہوا تھا پورے کے پورے۔ میں اس علاقے کو جا کر دیکھ چکا ہوں، یہ جو سری لنکا کا تمام مشرقی علاقے ہیں اور تمام شمالی علاقے جو ہیں وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں تھے، اور کولمبو تک میں دہشت گردی ہو رہی تھی۔ بالکل، یہاں تک ہوا تھا کہ صدر چندریکا کمارا تنگا پر اٹیک ہوا تھا، اور میں صدر چندریکا کمارا تنگا کے حملے کے بعد ان سے ملا تھا میں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ول کی آپ بات کریں سر، اسی بات کو مکمل بھی کر لیتے ہیں نا، جو ول کی آپ بات کرتے ہیں، آج دیکھ لیں وہ اس خطے میں ایک جو ٹورسٹ کے لیے سب سے زیادہ سیف مقام سمجھا جا رہا ہوتا ہے سری لنکا، اور جب ول تھی تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے۔ بالکل، آپ جب ول تھی اور انہوں نے اس کو دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا، بالکل، اور اب پربھا کرن کے نئے پیدا ہونے کے عمل کو بہت
بہت سوچ بچار کرنی ہوگی اور ایسا کوئی پربھاکرن نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایک نہیں بھئی بہت پربھاکرن موجود تھے, ایک نہیں تھا, بہت پربھاکرن تھے, گلی گلی میں شہر شہر میں پربھاکرن. یہ بل تھی جب یہ طے کیا جنرل راحیل شریف نے اور بعد میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ رد الفساد کے ذریعے اور آپریشن ضرب عضب کے ذریعے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, تو پھر انہوں نے ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی اور لیڈرشپ نے اپنا کام کیا. جوانوں نے قربانیاں دیں, شہریوں نے قربانیاں دیں. شہری جو ہیں ان کو گھر چھوڑنے پڑے تاکہ آپریشن مکمل ہو اور وہ ڈسپلیسڈ پرسن بنے. جی ہاں, لیکن پھر یہ بھی ہوا کہ ہمارے ملک میں امن ہے. یہاں اس شہر میں لوگ درجنوں کے حساب سے روزانہ کی گنتی ہوتی تھی, کتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے تھے, پھر اس کو بھی روکا گیا, رک گیا. بچوں کی قربانی تھی. تو آپ نے چونکہ سوال ہی اے پی ایس کے حوالے سے کیا تھا, جی ان بچوں کی جان کا قرض ہے اس ملک پر کہ ان کے بچوں کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے, جیسے میں نے ابتدا میں یہ بات کی کہ کہاں جہاں نو گو ایریاز بن گئے تھے اب لوگ وہاں پر سیاحت کے لیے ہمارے دوست جا رہے ہوتے ہیں, وہاں تصاویر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یاد آ 2011 12 13 میں ان علاقوں میں وہ خبر پڑھتے تھے کہ یہاں دھماکہ ہو گیا, یہاں دہشت گردوں نے ٹی ٹی پی نے یہاں حملے کیے اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بنی. تو ناظرین یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کا ایک سانحہ اور اس کے بعد قوم کا اس طرح سے اٹھ کھڑا ہونا, اور پھر پاکستان آج اس وقت صورتحال میں امن و امان کے حوالے سے تو وہ ایک مثال پوری دنیا میں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے فوجی جوانوں سے لے کر بچوں تک قربانیاں دی ہیں. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد شعیب صاحب, بڑا ایک آج کٹھن سا دن ہوتا ہے, بڑا مشکل سا دن ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی فوجی جوانوں کی شہادتیں, آپ نے اپنے سینئر جونیئرز کی بھی دیکھی ہوں گی, لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح معصوم بچوں کی جانیں جو ہیں وہ دہشت گردی میں جائیں, تو یہ ہر مضبوط سے مضبوط آدمی کے لیے وہ دن بڑا مشکل تھا. لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوئی, ہم بات کریں, لغاری صاحب یہ بات کریں کہ اس کے بعد پھر ہم نے جس طرح سے دہشت گردی پر قابو پایا ہے, یہ بھی اس زندہ قوم کی مثال ہے جنہوں نے 71 کے بعد اپنے آپ کو اکٹھا کیا, پھر اس کے بعد 2014 کے بعد اپنے آپ کو اکٹھا کیا, اور آج ہم یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی بات درست ہے. در حقیقت یہ واقعہ تھا ہی اتنا سنگین, اتنا دلدوز اور اتنا تکلیف دہ, صرف ہمارے لیے نہیں, ماں باپ کے لیے تو تھا ہی, اور پاکستانی تو لازماً سب رو رہے تھے اس دن. لیکن پوری دنیا میں اس چیز کی مذمت کی گئی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. چھوٹے بچے معصوم جن کا کوئی واسطہ نہیں کسی دہشت گردی سے یا کسی اور چیز سے, صرف ماں باپ کو دکھ دینے کے لیے یہ کرتب کیا انہوں نے. اس میں جو ٹیچرز تھیں وہ بھی آرمی آفیسرز کی وائف تھی جو پڑھاتی تھی وہاں پہ, اور 51 بچے آرمی آفیسرز کے تھے, باقی سویلین کے. نتیجہ یہ کہ یہ دکھ پوری قوم نے مل کے اٹھایا, اور وہ دکھ ایسا ہے جو کہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتا اور نہیں لے گا, کیونکہ واقعہ ہی اس قسم کا تھا. اس نے ہماری روح پہ زخم لگایا, اور بہتری صرف یہ ہوئی کہ ایک اتحاد ہوا قوم میں. اس وقت ہم متحد ہو گئے, اور متحد ہونے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنی جس پہ کچھ کسی حد تک عمل ہوا, باقی تو نہ ہو سکا. اس کا کچھ فائدہ ہوا. ملٹری آپریشن جاری تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے کچھ اور بھی ایلیمنٹس ایڈریس کیے جس میں مدارس وغیرہ تھے, تو کچھ بہتری آئی. لیکن کیا ہمارے یہاں سانحہ صرف یہی ہوا کہ ہم اس کے لیے پریشان تو ہیں, ہمارا دکھ ہوتا ہے کیونکہ بچے تھے بہت پیارے, چھوٹے چھوٹے بچے, لیکن میری نظر میں وہ بھی بچے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں جن کے بڑے مارے گئے اور وہ یتیمی میں ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. میں نے وہ فوجی دیکھے ہیں جن کی تعداد 15,000 اور 20,000 کے درمیان ہے, جو اپنے اعضاء, بعض تو اپنے چاروں اعضاء گوا بیٹھے آئی ڈیز میں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, ان کی صرف پاکستان آرمی ان کی زندگیاں بحال کرنے کے لیے تگودو کر رہی ہے اپنی طرف سے وسائل اور ذرائع لے کے. یہ المیہ جو اس قوم نے دیکھا ہے, اے پی ایس کا واقعہ صرف اس کا ایک چیپٹر ہے, اس کے بڑے چیپٹر اور بالکل. یہاں پہ یتیم خانہ کھولا, آپ کے پیپلز پارٹی کے پرانے تھے زمرد صاحب, جی جی, سویٹ ہوم کے نام پہ کھولا. آپ وہاں جا کے دیکھیں ان بچوں کو
وہ تو بڑی اچھی طرح ان کو رکھا ہوا انہوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. لیکن بے شمار وہ بچے ہیں جو کہ اور یہاں بھی ان کے پاس بھی اسی جنگ کے, یہ دہشت گردی والی جنگ کے یتیم ہیں جو ان کے پاس جی کے پی کے لوگ ہیں. اور بے شمار ایسے ہیں جو ان یتیم خانوں میں نہیں پہنچ سکے اور ان کی مائیں بھیک مانگ کے ان کو پال رہی. وہ بھی بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری قوم کے. ان کی زندہ رہتے ہوئے زندگیاں تباہ ہو گئی, اور وہ جو نہ خاندان کے لیے کمانے کے لیے رہے اور زندہ بھی ہیں کہ بوجھ بن کے, جن کے اعضاء ختم ہو گئے, وہ بھی ہیں. بالکل, وہ بھی اسی قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کا سوچے. تو میرا خیال ہے کہ سوچ انتہائی محدود ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے 86,000 جو لوگ مارے گئے, باقیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, نہ حکومت, نہ عوام, اور نہ ہی کسی اور میڈیا میں کسی میں کوئی سوچ ہے کہ جا کے ان کا بھی حال دیکھ کے اس پہ بھی کوئی کلپس بنا کے لا کے چلا کے دنیا کو دکھائے کہ یہ پاکستان کس بڑے دکھ درد سے گزرا ہے. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ہماری فورن پالیسی بھی ایسی غلیظ پالیسی رہی کہ 86,000 لوگ ہمارے مارے گئے, بچے یتیم ہو گئے, بچے جانوں سے گئے, لیکن بھارت دنیا میں پروپیگنڈا کر کے یہی کہتا رہا کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے, یہ دہشت گردی کراتا ہے. اور یہاں پہ کسی حکومت نے یہ نیریٹو توڑنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. آج بھی ہمارے اوپر یہ الزام آتا ہے, اتنے زخم کھانے کے بعد بھی اگر آپ نے الزامات سننے ہو تو آپ کی روح بالکل تڑپ اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل, یہ تو سب سے زیادہ قربانیاں بھی ہمارے حصے میں ہیں, اور سب سے زیادہ بدنامی بھی ہمارے حصے میں عالمی جو لیول پر ہے کہ جی پاکستان دہشت گردی اگر کرا تو پاکستان کے دہشت گردی میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کا اور اس کے سویلینز کا, اس کے افواج کا, وہ سب سے. جی مدثر, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم دہشت گردی کرتے تو یہ 86,000 لوگ جو ہے وہ بھارت میں مارے جاتے. بالکل, بھارت میں تو نہیں مرے, لیکن ایک پروپیگنڈا اس کے الزام تراشی اتنی زبردست تھی, اور ہمارے بودھے لوگ یہاں پہ بیٹھے یہ کہتے رہے کہ کیا ہمیں بامبے میں وہ بھیجنے چاہیے تھے لوگ جنہوں نے جا کے 162 مار دیے. بالکل, یہاں پہ لوگ مجرم یہاں کے لوگ ہیں ہمارے, جنہوں نے کاؤنٹر کرنے کا کام تو کیا نہیں کیا, اپنی گردن پیش کی کہ ہم مجرم ہیں. یہی عمل جو ہے یہ شاید اب نہیں, اس سے پہلے بھی شاید تھا. میں اس پہ بھی کیونکہ وقت آج 16 دسمبر کا ہے جنرل صاحب, تو میں دونوں پہلوؤں کے حوالے سے دسمبر 2014 اور 16 دسمبر 1971, لغاری صاحب 1971 جو ہے وہ بھی پاکستان کا بہت بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا ایک سانحہ ہے. خاص طور پر آپ ہوں گے, جنرل صاحب ہوں گے, جنہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں اور اس کے بعد وہ 2 لخت ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے. آج بھی وہاں ہزاروں لاکھوں وہاں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, ہزاروں لاکھوں یہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کرب سے بھی نہیں نکل پائے کہ یہ کیا ہوا, ہماری قربانیاں اور ان قربانیوں کے ساتھ کیا ہوا. تب بھی چیزیں شاید بہتر طور پر مینج نہیں ہوئی ہر جانب سے, تو یہ صورتحال رہی. اب ہم 1971 کی بات بھی کرتے ہیں. لغاری صاحب جی, میں اس بارے میں ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی ایک فریق سازش نہیں کر رہا تھا. ہمارے اس زمانے میں سوویت یونین تھا, وہ ہمارے خلاف تھا. اس زمانے میں انڈیا, وہ ہمارے خلاف. امریکہ, وہ ہمارا کھل کر دشمنی کا چھپا دشمن تھا, وہ ہمارے ساتھ بہت دشمنی کر رہا تھا. ہم کوئی ایک ہمارے ساتھ نہیں تھا. اور میں امریکہ کے پہلے توجہ بتاتا ہوں. اس کی توجہ یہ تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ہمارا ایسٹ ونگ جو ہے وہ ویتنام کی جنگ میں براہ راست حصہ لے جا کر, اور وہ لڑ رہے تھے شمالی ویتنام والے, جنرل گیاپ اور لی دوان والے جو لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, ان کے خلاف پاکستان جا کر لڑے ایک بات, اور وہاں جا کر سہولت فراہم کرے جو ہمارے لیے ممکن نہیں تھی. راستے میں اور ممالک آتے تھے, تھائی لینڈ آتا تھا, لاؤس آتا تھا, اور برما آتا تھا, اور ممالک بیچ میں تھے. ہمیں جا کر وہاں لڑنے کی فرمائشیں ہوتی تھیں جو ہم پوری نہیں کر سکتے تھے, ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. اور یہ کہ ہمارا اپنا چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا, ایک طرف سمندر, 3 طرف سے انڈیا, اور انڈیا ہماری جان لینے کے در پہ عملاً اس نے فوجی کارروائی کی ہمارے خلاف, اور بڑے پیمانے پر کی. سوویت یونین ہمارے خلاف تھا. اور پھر یہاں ہم ایک بے آئین ملک بنے ہوئے تھے. 62 کا آئین اور 56 کا آئین ختم ہو چکے تھے. ایک ایل ایف او آیا تھا, اور ایل ایف او کی بنیاد پر ملک چل رہا تھا. اور ایسے موقع پر جب جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے
اس سے پہلے ہمارے ہاں جو الیکشن ہوئے وہ الیکشن تباہ کن یوں ثابت ہوئے ہمارے لیے کہ وہ الیکشن کچھ وقت کے لیے پوسٹپون ہو سکتے تھے جو نہیں کیے گئے. یہ جب آپ کو پتا ہے کہ نومبر میں سیلاب آیا ہے اور بارشیں ہوئی ہیں, ایسا تباہ کن سیلاب تھا جس میں فی الواقعی 2 لاکھ آدمی اپنی جان سے گئے ایسٹ پاکستان میں. ہم نے پھر بھی الیکشن کرانے کے لیے بضد ہوئے, یعنی 11 نومبر کو سیلاب آ رہا ہے اور 7 دسمبر کو الیکشن ہو رہے ہیں. بھاشانی کہہ رہا ہے میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں, آپ نے بھاشانی کو وہاں سے ہٹا دیا. اب بھاشانی کے ہٹ جانے کے بعد مجیب الرحمان کے لیے میدان کھلا رہ گیا اور اس نے الیکشن جیتا اور الیکشن میں سویپ کیا. اس کے ساتھ 6 نکات تھے, ہم پرچم الگ بنائیں گے, جھنڈا الگ بنائیں گے, بینک الگ بنائیں گے, اسٹیٹ بینک, کرنسی الگ بنائیں گے, اپنی ملیشیا فوج الگ بنائیں گے. اب یہ 5-6 نکات کے ساتھ ہم اس کے ساتھ جا کر کہتے ہیں کہ نہیں ہماری وہ بات, ہم اس کا آئین مان لیتے ہیں, اقتدار مجیب الرحمان کو مل جانا چاہیے تھا. مجیب الرحمان بالکل علیحدہ ہونے کی بات کر رہا تھا اور اس کے 6 نکات کے اندر یہی باتیں تھیں, اور ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ آئینی سمجھوتا ہونا چاہیے تھا. ڈائلاگ بڑھتا, ہم آپریشن کی طرف نہ جاتے تو شاید بہتر ہوتا. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آپریشن کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, میں اس پر نہ بات کرتا ہوں نہ اس کو کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن اگر یہ ڈائلاگ کیا جاتا, ڈائلاگ سے پہلے آپ کے پاس 2 مواقع موجود تھے. جب بھاشانی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا اور کہا تھا میں الیکشن لڑنے نہیں جا رہا ہوں, تو پھر آپ کو الیکشن پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھے کہ اسٹیک آپ کا ہوتا تھا, صرف مجیب کے ہاتھ میں گیم نہ رہتا. پھر آپ موقع دیتے کہ بھاشانی آتا. بھاشانی کے ساتھ آپ آنے کے بعد بھاشانی پاکستان کو الگ نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ جو ہے ایک پاکستان چاہتا تھا, اس کا اپنا نظریہ تھا. وہ ایک مذہبی رجحان کا آدمی بھی تھا اور ایک ترقی پسند آدمی بھی تھا. وہ ایک ملاپ تھا مختلف دھاروں کا, مختلف سوچوں کا. ہم نے بھاشانی کے لیے راستے ختم کر دیا, اس کو راستے سے نکال دیا, وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے چلا گیا. ہم نے پھر بھی الیکشن کرا لیے. اب الیکشن کرا لیے تو بھئی آپ ڈائلاگ کا پروسیس شروع کریں کہ بھئی آئین سازی کرنی ہے. آئین 120 دن میں بنایا جانا تھا, یہ اس کی ایل ایف او کی ضرورت تھی. ایل ایف او یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا جو یحییٰ خان نے نافذ کیا تھا, جسے جسٹس AR کارنلس نے لکھا تھا, اور اس آئین کے تحت یہ وہ جو آئینی فارمولہ تھا, فریم ورک تھا, اس کے تحت ضروری تھا کہ یہ اسمبلی جو منتخب ہو رہے وہ آئین ساز اسمبلی تھی. آئین ساز اسمبلی کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ الیکشن کی ضرورت آتی اور پھر دوبارہ الیکشن کے بعد ایک انتقال اقتدار ہوتا. یہاں انتقال اقتدار کا معاملہ نہیں تھا, یہاں تو آئین سازی کا معاملہ تھا. اور معاملہ پھر اتنا خراب میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں, یہی وجہ ہے کہ جب بھٹو صاحب صدر بنے ملک کے, انہوں نے پہلے چند دنوں کے اندر ایک عبوری آئین دیا اور پھر 1973 کا آئین دیا جو آج تک موجود ہے. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ آئین جو ہے وہ ہم نہیں کر سکے. ہم وسیع تر بنیاد پر پارٹی کی کانفرنس بلاتے اور ان میں وہ کرتے بھائی اس آئین کو اس طرح آئین بنایا جائے. تو میرے خیال میں کہ شاید مجیب کو ہم راضی کرنے کی طرف جا سکتے تھے, لیکن نہیں ہو سکا. یہ ہماری بدقسمتی تھی. ہمارا ملک دو لخت ہوا. یہ بدقسمتی بھی اس وقت کی مس مینجمنٹ جو ہے وہ چیزیں نظر آئی ہیں کہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھی شاید وہ نہیں ہوئی. لیکن اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایسٹ پاکستان میں لڑتے ہوئے فوج کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی ایک ایندھن کی طرح مطلب وہ جھونکا گیا. یہاں فیصلے کچھ ہو رہے تھے, وہاں فوج کے سپاہی جو ہے وہ اپنی جانیں اپنے وطن پر قربان کر رہے تھے. جنرل صاحب, یہ بھی ایک المیہ ہے جو ہماری ذات کے ساتھ, ہماری چیزوں کے ساتھ حصہ رہ جائے گا. دیکھیے, پہلے میں ذرا سیاسی عمل کی بات کر دوں. جی جی. جہاں تک تعلق ہے مجیب الرحمان کا, وہ ایک غدار تھا. اگرتلہ سازش والا قصہ آپ کو یاد ہے, اس کیس میں بھی اس کو پکڑا گیا تھا. وہ 1962 سے یہ ساز باز کر رہا تھا علیحدگی, اور 6 پوائنٹس کا جیسے بات کی ہے الغاری صاحب نے, وہ بالکل درست ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب وہ الیکشن جیت گیا تو پھر وہ اس کو لالچ یہ تھی کہ میں بنگلہ دیش یا ایک ونگ کو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن قدرت نے موقع دیا کہ میں پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنوں. تو اس کو لالچ چاہیے, اور اس کے بعد اس نے جو سٹیٹمنٹس دینی شروع کی بعض, جن سے لوگ آج یہاں پہ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ وہ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتا. یہ بے شمار لوگ کہہ رہے ہیں اور اس کی سٹیٹمنٹس بعض موجود ہیں, لیکن وہ اس وقت کی ہیں جب اس نے الیکشن جیت لی. کیونکہ اس کے بعد اس کو یہ ذہن میں آ گیا کہ کسی ایک حصے کا وزیر اعظم یا اس کا صدر بننے سے کہیں بہتر ہے کہ میں ایک پورے ملک کا دونوں حصوں کا صدر یا وزیر اعظم بن جاؤں. تو وہ اس وجہ سے اس نے اس وقت اپنے سٹانس میں کچھ تبدیلی دکھائی. میرے ساتھ ایک پروگرام میں
کلدیپ نیر جو بھارت کے بڑے مشہور صحافی تھے وہ اب نہیں رہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب مودی نے بنگلہ دیش میں جا کے کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش کو آزاد کرایا اور ہم نے مکتبانی بنائی, ہمارا بھی خون شامل ہے اس میں. تو اس کی بنیاد پہ پروگرام پاکستان میں ہو رہے تھے. تو کلدیپ نیر صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے جو کیا ہم تو آپ کے دشمن تھے, آپ کو ہاتھ میں موقع آتا آپ بھی کرتے, دشمن سے تو توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بہتری ہوگی. تو اس نے کہا جی بھٹو صاحب کو کس نے روکا تھا کہ وہ ان کو اختیار نہ, ان کو اقتدار نہ دیں جن کی میجورٹی آ گئی تھی. آپ ان کو تو مانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے جمہوریت کے علم بردار تھے, تو یہ جمہوری اصول نہیں تھا کہ آپ ان کو حکومت دیتے. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن غلطی کہاں ہوگی, پیپلز پارٹی نے کوئی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے مشرقی پاکستان میں نہیں کھڑے. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں صرف مغربی پاکستان اور وہاں بھی آپ کو پوری سیٹیں نہیں مل رہی, تو توقع آپ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے. کیسے بن جائیں گے؟ صحیح. تو یہ جنرل صاحب پھر یہ تو دونوں جانب جو ہے وہ سیاسی عمل کے اندر جو چیزیں چل رہی تھیں وہ بھی سامنے تھیں, اور جو معاملات اس ایک جانب چل رہے تھے, جو فیصلے کہیں اور کیے جا رہے تھے وہ بھی معاملات وہ تھے. اس کے اثرات پھر یہ کہ 1971 کا جو اتنا مجیب الرحمان اپنی تئیں اپنے وزیر اعظم کا سوچ رہے تھے اور یہاں پر چیزیں اور طرح سے پلان ہو رہی تھی. شکریہ, وقت بھی کمی ہو رہی ہے. بہت زیادہ ایسے معاملات اور واقعات ہیں جو آپ کو ناظرین ہوتے ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, جو شاہد بھی ہیں ان چیزوں کے. لغاری صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, جنرل صاحب آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.